सूरत नाम आयत नंबर 46। कुल अरअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अब्सारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह तुम्हारी समात, तुम्हारी आंखों, निगाहों को ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये दोबारा चीजें ला दे। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। देखो हम कैसे आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं, फिर वो मुंह मोड़ने वाले होते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जो अज़ाब बनाए हैं, आंखें, कान, दिल, अल्लाह इनके बारे में क्या फरमा रहा है कि अगर वो चाहे तो इनकी खुसूसियात सल्ब कर ले। यानी आंखें हों तो सही लेकिन वो नाबीना बन जाए, कान हो तो सही तो बहरे बन जाए, दिल हो लेकिन उसमें सोचने समझने या उसमें उसकी वो सलाहियतें ना हो जो दिल की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, सोचने, सुनने, देखने, समझने की सलाहियत अल्लाह चाहे तो ये ले ले और इन अज़ा को वैसे ही ख़त्म कर दे, या फिर दोनों बातों पे वो कादिर है। इसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता मगर ये कि वो खुद किसी को बचाना चाहे। यानी ये क्या कह रहा है अल्लाह ताला, अजाब की एक शक्ल बता रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो आंखों को भी ले सकता है। ये आंखें अल्लाह ने क्यों दी हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपनी कुदरत की निशानियां देखकर अपनी इबादत करने के लिए दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आंखें क्यों दी हैं? ताकि इंसान कुरान को गौर फिक्र कर सके, देख सके, पढ़ सके। अगर हम इन आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हदीस में आता है कि गैर महरम की तरफ देखना, और कुरान की आयत में आता है कि गज़े बसर का हुक्म है कि गज़े बसर, औरत है तो वो भी गज़े बसर रखे, मर्द है तो वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह के हुक्मों की इन नाफरमानी करोगे तो अल्लाह चाहे तो इन आंखों को भी ले सकता है। इन कानों को जो सुनते हो तुम, जिनसे लग़वियात सुनते हो, गंदी बातें सुनते हो, अल्लाह चाहे तो तुम्हें बहरा बना दे, किसी की बात तुम सुन ही ना सको। और देखने के बावजूद, यानी आंखें होने के बावजूद अल्लाह तुम्हें देखने की सलाहियत से महरूम कर सकता है। फिर अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह ये सारी चीजें ले ले तो कोई ऐसा माबूद है तुम्हारे पास जो तुम्हें ये दोबारा चीजें ला कर दे? आंखें दोबारा ला दे, कान दोबारा ला दे, सुनने का, देखने का और ये समझने की सलाहियतें ला दे। बल्कि अल्लाह कह रहा है देख लो कि अल्लाह ने कैसे अपनी निशानियों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। आंखों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ने बयान कर दिया, कानों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर दिया, लेकिन ये मुशरिकीन इन्हें देखने के बावजूद क्या करते हैं? मुंह मोड़ लेते हैं और उससे हसद व अनाद और कुबड़ गरूर की वजह से इनमें गौर व फिक्र नहीं करते। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए, हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमीन, क्या जालिम लोगों के सिवा कोई हलाक किया जाएगा? यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए इस आयत में, नंबर 1 बग़ततन, नंबर 2 जहरतन। बग़ततन से मुराद वो अजाब है जो अचानक और किसी पेश की इत्तला के बगैर आ जाए। यानी ऐसे बग़ततन से मुराद कि अचानक आ जाना, कोई इत्तला ना देना, पेश की इत्तला ना होना, अचानक ही आ जाना। और जहरतन से मुराद वो अजाब है जो किसी साबका यानी इशारा देकर अल्लाह ताला ने बताया हो कि अगर तुमने ये बात ना मानी तो अजाब आ सकता है। तो इत्तला के बाद आने वाला अजाब जहरतन है, इत्तला के बगैर आने वाला अजाब बग़ततन है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी के हवाले से जिक्र किया, और बाज़ कहते हैं कि यहाँ इससे मुराद रात और दिन भी है। बग़ततन से मुराद रात, जहरतन से दिन, यानी इन लफ्ज़ों के दो दो मायने हैं। एक मायने क्या है बग़ततन का कि अचानक अजाब आ जाए, बगैर इत्तला के आ जाए। दूसरा मायने क्या है कि रात के वक्त, यानी रात के वक्त क्या है, रात के वक्त जो अजाब आएगा वो आपको अचानक आएगा ना, सोए हुए आएगा, पता तो नहीं होगा कि अजाब आना है, और अगर किसी को पता हो तो नींद भी ना आए। तो दिन के वक्त जो अजाब आता है वो क्या है? खुले आम आता है, ज़ाहिरी तौर पर। जहरतन खुले आम, ज़ाहिरी, अचानक नहीं है। अचानक कहाँ है? रात और बगैर इत्तला के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दोनों किस्म के अजाब अल्लाह ताला चाहे तो दे सकता है। अगर अल्लाह पर ये, अल्लाह की तरफ से ये अजाब तुम पर आ जाएं तो कौम कौन सी हलाक होती है? जालिम, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं। यानी आप देख लें साबका कौमों के अंदर अंबिया के साथ जो ईमान लाते थे अल्लाह उनको बचा लेता था, और जो अंबिया के खिलाफ चलते थे अल्लाह उनको जालिम कहता है और उनको अजाब की लपेट में ले लेता था। अब इस अजाब से निजात पाने वाले वही लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत करते होंगे, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते होंगे।
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ اللہ نے یہاں پہ بات کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء رسول کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی انبیاء کو یا کسی بھی رسول کو اللہ نے بھیجا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو وہ فرمائشیں کریں ان کی ذمہ داری وہی ہوگی کہ قوم جو بات کرے گی نبی وہی کر کے دکھائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ نشانی لا دو، یہ کام کر دو، ایسا ہو جائے تو پھر تمہیں نبی مانیں گے، بلکہ اللہ نبی کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں خوشخبری دے کون سے کاموں کی؟ کہ جو نیک اور صالح عمل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ یہ کیا ہو گئی؟ خوشخبری۔ اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ڈرانے والے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا اور جب اس رسول کی اتباع نہیں کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ڈرانا۔ تو اللہ نے مزید آگے کیا فرمایا؟ فمن آمنا، جو کوئی نبیوں پر ایمان لے آتا ہے، نبی کی بات پر آمنا و صدقنا کہتا ہے، در حقیقت وہ کس پر ایمان لاتا ہے؟ اللہ پر۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلح، ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایمان تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، اب اسی پہ بیٹھ نہیں جاتا کہ بس میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اب میں چاہے حرام چیزوں کھا لوں، حرام چیزوں کی طرف چلا جاؤں، جو اللہ نے منع کیا ان کی طرف اپنے آپ کو لگا لوں، گانا حرام ہے سننے بیٹھ جاؤں، اور اسی طریقے سے شراب حرام ہے پینے بیٹھ جاؤں، اسی طریقے سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ اگر میں اپنی اصلاح نہیں کرتی، ان چیزوں کا استعمال کرتی ہوں، تو پھر میں نے کیا کیا؟ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کر رہی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو کرنا، اور جو چیز حرام کر دی اس سے رکنا، اس سے کمائنی کیا ہے؟ اصلاح ہو گئی ہماری، کہ میں نے اپنی کیا کر لی؟ اصلاح کر لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں مستقبل میں نہ انہیں ماضی میں کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا انہیں غم ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ کل قیامت کے دن افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر ایک کو خوف ہوگا، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا بنتا ہے، غم ہوگا کہ میرے ساتھ کیا بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اسے مستقبل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جس نے ایمان لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کی ہوگی، اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف لگایا جو اللہ نے نیکی بنا دی، ان کاموں سے اجتناب کیا جو اللہ نے نیکی نہیں بنائے۔ مزید آگے کیا فرمایا؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا غض بصر کرو، ہم نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گی، سب کو دیکھوں گی، اس کو بھی دیکھوں گی، اس کو بھی دیکھوں گی، سب کو دیکھ رہی ہوں، اللہ کا حکم نہیں مان رہی۔ میں نے کیا کیا؟ آیت کو جھٹلا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں آیت کو جھٹلانا۔ یہ نہیں ہے کہ میں آیتیں پڑھ رہی ہوں، پورا قرآن پڑھ رہی ہوں، میں تو نہیں جھٹلا رہی۔ اس بات کو نہ ماننا آیت کو جھٹلانا ہے۔ جب آیت جھٹلاتے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، تو وہ کیا ہے؟ یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اللہ کہہ رہا ہے انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی۔ لیکن یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کافر تھے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ کون تھے؟ اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ نے کہا یہ کر لو، ہم نے کہا نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی، ہم کہتے اپنی مرضی کریں گے۔ نیند ہے تو نہیں اٹھے، صبح ہے تو اپنی مرضی کر لی، رات ہے تو اپنی مرضی کر لی، 3 میں 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تو جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یہاں اللہ نے اس کے لیے عذاب کی نشاندہی کر دی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا تھا کس چیز کا؟ کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو پھر کیا کرو؟ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ یعنی پیچھے اعتراضات کرتے تھے نشانیاں لے آؤ، یہ کر دکھاؤ، وہ کر دکھاؤ اگر اللہ کے نبی ہو۔ اب یہاں پہ ایک قسم کا ان کا کیا مطالبہ تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی دے دے۔ اسی طرح کبھی کوئی اور سوال کرتے تھے کہ نبی ہو تو یہ کر کے دکھا دو، نبی ہو تو ایسا کر کے دکھا دو۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی آیت میں بھی یہی بتا دیا لوگوں کو کہ نبی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوتا ہے، نبی مطالبے پورے کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ آپ کہو کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں جو میں تمہیں روزی دیتا پھروں، یعنی روزی کے خزانے کا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں فرشتے کی فلاں ڈیوٹی ہے، فلاں فرشتے کی فلاں ڈیوٹی ہے، کس نے لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔
اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ہر ایک کو روزی دیتے پھریں، ہر ایک کے کوئی غریب ہے تو اس کو امیر کر دیں، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو امیر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو کہو کہ خزانے کا مالک میں نہیں ہوں، میرے حوالے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے کہ میں اس سے تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہیں دیتا رہوں، اور نہ ہی میں وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ یعنی کون کون سی صفتیں بتائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے نبیوں کا کام خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کیا کیا نہیں کر سکتے؟ نبی خزانے کا مالک نہیں ہے، کسی کی روزی کا مالک نبی نہیں ہے کہ جس کے مطابق جس کی خواہش ہو اس کو اتنا روزی سامان دنیا کا دیتا رہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ دوسرا کیا بتایا کہ غیب کا علم نبیوں کے پاس نہیں ہے، اور تیسرا کیا بتایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، یعنی نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی فرشتہ بھی میں نہیں ہوں۔ قیامت یا نزول عذاب کا وغیرہ کا وقت کا بتا دوں، نہ میں فرشتہ ہوں کہ میں تمہیں یہ ان کاموں کے بارے میں بتاتا رہوں کہ قیامت کب آئے گی، آخرت کا دن کب آئے گا، نزول عذاب کا دن کون سا ہوگا۔ یہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ اللہ اسی وقت فرشتوں کو بتاتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ تو میں صرف کیا کرنے والا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کیا کرتا ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی میرا کام کیا ہے؟ صرف وہی کام کرنا جو مجھے کہا جاتا ہے وحی کے ذریعے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ وحی کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ کام کہہ دیا میں نے بھی کرنا ہے اور تم نے بھی یہ کام کرنا ہے، تو میرے ذمہ یہی کام ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے میں اس کو پورا پورا ادا کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھو ان سے، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے سے تشبیہ کس کو دی؟ گمراہ کو۔ دیکھنے سے تشبیہ کس کو دی؟ یعنی ہدایت والا، ایمان والا بندہ۔ اب وہ کیا ہے؟ دیکھتا ہے تو ہدایت قبول کرتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں آنکھیں نہیں ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آنکھیں تو دونوں کے پاس ہیں، ایک گمراہ ہے اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ہدایت والا ہے اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، لیکن جو آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، چیز پر پاس پڑی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی، تو ہم بھی اسے کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو، نظر نہیں آتی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ بھی اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کن باتوں سے منع کر رہا ہے، کن باتوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے گمراہ شخص ہے، یہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کو نظر نہیں آ رہا، دیکھتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھ رہا، تو یہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، اور دیکھتا ہے اس کے مطابق غور و فکر کرتا ہے، تو یہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دو بچوں کو چیز بتائیں کہ فلاں جگہ سے چیز اٹھائیں، ایک کو نظر آئی ہے دوسرے کو نہیں ہے، دونوں دیکھنے والے تھے نا۔ اب دوسرے کو نظر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس نے توجہ نہیں کی، غور و فکر نہیں کی کہ کہاں رکھی جا سکتی ہے یہ چیز۔ مثال کے طور پر اگر کچن سے سپون لینا ہے، اب ایک بچے دونوں بچوں کو بھیجا ہے، دونوں کو پتہ نہیں ہے سپون کہاں ہوں گے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا کہ سپون کچن میں کہاں رکھے جا سکتے ہیں، کس جگہ پر پڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور چیز بھی اسی طریقے سے۔ یعنی انسان اگر جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز یہاں پہ ہی پڑی ہوگی۔ اب اس کے پاس تو آنکھیں تھی، اس کے پاس بھی آنکھیں تھی، لیکن ہم دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تمہیں نظر نہیں آئی، اندھے تھے۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن دیکھنے کے باوجود وہ دیکھتا جب نہیں ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، دیکھنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے رشد و ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو تم رشد و ہدایت کی راہ کو اختیار کرتے اور اس میں غور و فکر کرتے، لیکن بات ہے کہ تمہارے اندر فکر ہی نہیں ہے۔ غیب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس نے 3 باتوں کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جس نے یہ بات کہی تو وہ کیا، کس کے اوپر جھوٹ باندھا؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت نہیں پہنچائی بلکہ بعض خاص باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں، یعنی حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر سارا دین مکمل کر دیا، ساری باتیں بتا دی، میں نے کوئی بات تم تک نہیں چھپائی جو کہ اللہ نے مجھے بتائی ہو۔ تو کوئی اگر کہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ باتیں چھپا لی تھی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ 30 پارے آئے ہیں
10 بکری کھا گئی آپ پھر آئیں گے. تو یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے کہ چھپا لینی. تو جو کہ یہ باتیں رکھے وہ بھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. تیسری بات کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بھی جانتے ہیں، یعنی غیب کا علم رکھتے ہیں، تو اس نے بھی کس پر جھوٹ باندھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. اب نبی کا کام کیا ہے؟ نبیوں کا کام لوگوں تک وہی بتانا، لوگوں تک وہ قرآن و سنت کو پہنچانا جو اللہ رب العزت نے ان پر نازل کیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام نبیوں کا نہیں ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اللہ نے اب اوپر کی آیات کے ساتھ واضح کر دیا کہ نبی کا کام کیا تھا؟ خوشخبری دینا، اور دوسرا کام کیا تھا؟ ڈرانا. تو یہاں اللہ نے اس آیت میں کیا کہا نبی کو؟ کیا نبی ان کو ڈرا. کس چیز سے ڈرا؟ اے محمد اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کر، ان کو بتا. کس چیز کے بارے میں بتا؟ کہ آخرت کے دن تم سب کو اللہ کے پاس اکٹھے کیے جانا ہے، اور اس وقت تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. لہٰذا تم کیا کرو؟ قرآن و حدیث میں غور و فکر کرو تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی اس دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، خود ہی تم بچ سکتے ہو. یہ ڈراؤ گے تو یہ فکر کریں گے، اگر یہ ڈراؤ گے نہیں تو یہ کبھی بھی فکر نہیں کریں گے. اس آیت سے ان کافروں کا رد بھی مقصود ہے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اور ٹھاکر وغیرہ اللہ سے سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے. یعنی آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ یہ اولیاء اللہ ہمیں بچا لیں گے، یہ پیر فقیر ہمیں بچا لیں گے، یہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ نے اس آیت میں ان سارے لوگوں کا عقیدے کو رد کر دیا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کوئی بھی انہیں بچانے والا اس دن نہیں ہوگا. اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کر کے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، اور وہ گناہ کرتے رہتے ہیں. یا پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا جنت میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں ہے. اس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، اس دن کسی کا معاملہ بھی نہیں چلے گا. وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے. فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. کہ تو انہیں دور کر دے پس ظالموں میں سے تو اس وقت ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ معززین قریش کسے کہا جاتا ہے؟ امیر لوگ، سردار جو بڑے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ یہ بڑے بڑے قریشی جو ہیں یہ ایمان لے آئیں. ایک جیسے کہتے ہیں نا حریص ہونا، خواہش ہونا، دل میں لالچ ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے معززین لوگ، یعنی بڑے بڑے عہدے دار لوگ، جیسے ہم کہیں کہ صدر، وزیر اعظم ایمان کو قبول کر لے تاکہ اسلام نافذ ہو جائے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں. اور آپ اس ترکیبوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ اگر معززین قریش کہتے تھے کہ جب ہم آئے غریبوں کو ہٹا دو تاکہ ہم تمہاری بات سنیں، تو اللہ کے نبی ان غریبوں کو ہٹا بھی دیتے تھے. اس کے بارے میں ایک سورت کا شروع میں بھی سورت عبسہ کے اندر نازل ہوا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تو نے منہ پھیرا، تیوری چرائی، یہاں تک کہ آیا تیرے پاس ایک اندھا. یعنی معززین قریش بیٹھے ہوئے تھے، اندھا آیا، اس نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر کر اسے سائڈ پہ کر دیا تھا، اور معززین قریش کو جو کافر تھے ان کو اہمیت دی تھی. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کی کہ بعض معززین قریش آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بھی آپ کی مجلس میں آنے کو دل کرتا ہے، مگر آپ کے گرد یہ جو کچھ حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اپنی مجلس سے انہیں نکالیں گے تو تب ہی ہم آئیں گے. یعنی غریب جب آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے،
ہم کب آئیں گے؟ جب امیر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں یا یہ آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب نبی کے دل میں یہ حدیث آ گئی، چلو کسی طریقے سے یہ میرے پاس بیٹھتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو دور ہٹانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہ کیجئے۔ کن کو؟ جو رب کو پچھلے پہر بھی پکارتے ہیں اور پہلے پہر بھی پکارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ معزز لوگ ہیں۔ غریب ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ جس کی عبادت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معززین لوگ جو تمہاری نظر میں قریش کے معززین بنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا دوست کنہیں بنائیں، اپنا ہم نشین کسے بنائیں؟ یہ نہیں کہ یہ امیر ہے اس کو اپنا دوست بنا لوں، یہ غریب ہے اس کو میں اپنا دوست کیوں بناؤں، بلکہ یہ دیکھو کہ کون آپ کے ساتھ اچھا بولتا ہے، اس کو اپنا دوست بناؤ، جس کی گفتگو اچھی ہے، کون آپ کے ساتھ زیادہ اچھا رہتا ہے، بلکہ اس کو اپنا دوست بناؤ جو آپ کی سوسائٹی کو، یعنی اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دوست بھی اسی کو بنائیں جو 5 نمازیں پڑھنے والا ہو، آپ اسی کو دوست بنائیں، اپنے پاس اسی کو ساتھ بٹھائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کی کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ہم نشینوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، نہ کہ معززین قریش کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو دور نہ کیجئے جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ تو حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، عبداللہ بن مسعود قبیلے حزیل کا ایک آدمی تھا، بلال تھے اور 2 آدمی اور تھے جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ آسسن کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی۔ اب یہاں دیکھیں ایک حدیث کے اندر ایک بات واضح آ رہی ہے کہ آپ کو دل میں جو خیال آیا وہ کس نے چاہا آیا؟ اللہ نے۔ اللہ اس خیال کے ساتھ ہی اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خیال نہ آتا تو نبی کی وضاحت کیسے ہوتی کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہے؟ اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کی رضامندی۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ اس کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایسے بندوں کو اپنے سے دور نہ کرو، بلکہ معززین قریش کی خواہش کی وجہ سے ان کو دور کرنا تمہیں صحیح نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما علیک من حساب من شیء، یعنی نہ ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے نہ آپ کا ان کے ذمہ ہے۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ معززین قریش اگر اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو ان کا حساب آپ سے لیا جائے گا، آپ کے پاس ان کا حساب نہیں ہے، آپ کے ذمہ ان کا کام نہیں۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ تبلیغ کو پہنچا دینا، کام اس کو پہنچا دیا جب آپ نے، تو اب ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آئے، یہ سیدھے راستے پر کیوں نہیں آئے، اور نہ ہی آپ کا حساب ان سے ہونا ہے۔ تو انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر رہے ہیں، یعنی جو مخلص لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہرے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کہا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب کے سب ذلیل ہیں، یعنی حقیر ہیں، فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو میرے رب کے ذمہ ہیں اگر تم سمجھو۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات جھٹک دی کہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ ہی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں ہٹا سکتے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ بھی جو کہ کافر ہیں۔ تو اپنے ساتھ کن کو لگائیے، اپنا ہم نشین کن کو بنائیے، اپنا دوست کن کو بنائے؟ جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی رضامندی چاہنے والا بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔